अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान गुल, कवरेज न्यूज़ HDTV पर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, बहुत कशीदा किस्म की सूरत हाल है। एक दूसरे पे सियासी इल्ज़ामात की बौछार है और इन्हीं बौछार के अंदर एक और नया मसला सर उठाए खड़ा है, वह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। 37 एतराज़ात उस मशीन पर उठ चुके हैं। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने उस मशीन के बारे में बताया था। खैर, आज जिस सिलसिले में हम बात करेंगे, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो कॉल पर मौजूद हैं बशारत मिर्ज़ा। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से, सदर हैं आप। आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बशारत मिर्ज़ा को कवरेज न्यूज़ HDTV के प्रोग्राम इजहार ख्याल में खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि पिछले दौरे हुकूमतों में NRO देकर बहुत बड़ा जुल्म किया गया मुल्क के साथ। पूछना आपसे ये है कि हमारे वज़ीर आज़म मौजूदा जो हैं इस वक्त इमरान खान साहब, क्या NRO दे सकते हैं? कहते हैं कि अब ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं हुकूमत गिराने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। आपका ये जो सवाल है ये इंतहाई अहम है और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सही सिमत में इशारा किया। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, इन्हें या तो चीज़ों का मुकम्मल तरीके से इल्म नहीं होता, या फिर ये जानते बूझते लोगों को, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, सही बात नहीं करना चाहते, सही बात नहीं बताना चाहते, लोगों के इश्यूज़ को हल नहीं करना चाहते। अब NRO की इन्होंने गुफ्तगू की। आप पहले बात देखें कि इन्होंने NRO का जो कंपैरिजन किया वो ये किया कि वो तो यानी जिसकी सज़ाए मौत है, आइन तोड़ने से भी बड़ा काम किया। तो इन्हें ये नहीं पता कि NRO तो उसके बाद ही रिवर्ट हो गया था, वापस हो गया था, कोर्टों ने उसे ख़त्म कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था। और NRO जिस वक्त हुआ था या जो डिबेट हुई थी, उसको जो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उसने कोर्ट में जाके उसे डिफेंड भी नहीं किया और सूरत हाल ये हुई। और ये NROs टाइप की चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो दे भी नहीं सकती। ये तो डिक्टेटर्स की बादशाहत की निशानी होती है, जिसको जो दिल चाहे कर लें, कह दें। लेकिन आपने वो प्रोपेगेंडा लोगों को सिर्फ उनके असल इश्यूज से हटाने के लिए कर रखा है। तो ये NRO तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के अपने इख्तियार में भी ये इवन देने का, ये कैसे दे सकते हैं? कोई भी वज़ीर आज़म कैसे दे सकते हैं? क्या ये इतने ताकतवर हैं? क्या ये इलेक्ट होकर नहीं आए? क्या ये इख्तियार रखते हैं कि किसी को भी जो है वो आवाम की, अगर किसी ने आवाम के मुताल्लिक कोई करप्शन किए, कोई चीज़ें किए, तो ये उसको NRO दे सके? ऑफकोर्स नहीं दे सकते। इनका काम सिर्फ यही है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और ये बावर कराना चाहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा काम करूं। आप देखें, 3 साल में सिवाय अपोजिशन को अपनी मनपसंद नैब के ज़रिए लोगों को हरासमेंट, उनको गिरफ्तार करना, उनको जेलों में अवामी नुमाइंदों को भेजने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि मुल्क में चीनी किस दाम है, मुल्क में आटे की क्या हाल है, मुल्क में बेरोज़गारी की क्या हालत है, मुल्क में महंगाई कहाँ पहुँच गई है, क्योंकि कोई मसाइल हल ही नहीं करने। सिर्फ मामलात ये हैं कि लोगों को अटेंशन को डाइवर्ट करना है। मैं ये समझता हूँ NRO देना ना इनके इख्तियार में है, ये सिर्फ गलत बयानी कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नाअहल हुक्मरानों ने अवाम के वोट और जेब पर डाका डाला है, अवाम को लावारिस छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, और अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। सर, आप इस जवाब से मुत्तफिक हैं? देखें कामरान साहब, जहाँ तक आपने बिलावल भुट्टो साहब के इस स्टेटमेंट का कहा है,
تو میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں، مطلب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کے اس نااہل حکمرانوں نے ووٹ جیب اور پیٹ پر لات ماری ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے، تو اس کا جواب میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر آپ لیتے. آپ ماشاءاللہ بڑے انصافی ہیں، روڈوں پر چلے جائیں پورے پاکستان میں، لوگوں کی رائے پوچھ لیں. اگر آپ کو میجورٹی یہ دکھے گی پاکستان میں کہ انہوں نے سفید پوش تقریباً، یعنی جسے مڈل طبقہ کہتے ہیں، اسے آلموسٹ ختم کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب انہوں نے صورتحال یہ کی ہے، اکانومی کی اتنی بری حالت کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. جس طریقے سے زبردستی آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے یہ 2 نمبر ووٹوں سے انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے معیشت پر کا بھی وہی حال کیا، کیونکہ انہیں پتہ حل تو کچھ ہے نہیں. اور انہوں نے اس طریقے سے عام آدمی کے ساتھ وہ حال کر دیا ہے کہ لوگوں کو نہ روزگار ہے. بجلی کے بل دیکھ لیں، روزمرہ کی اشیاء دیکھ لیں، کھانے پینے کے آئٹمز دیکھ لیں، ہر ایک کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی ہے. 2 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت کی لکیر سے نیچے مزید دھکیل دیا ہے. تو یہ کوئی کم فکر نہیں ہوتا بھائی. اس کے بعد یہ بات کوئی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا. جہاں تک بلاول صاحب کے اس بات کا تعلق ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت، تو اس کا جواب بھی عوامی دیں گے. دیکھیں الیکشن آ رہا ہے، 2023 میں ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہوتا ہے، اس میں عوام جائیں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اور اگر عوام کی رائے کو ختم نہیں کیا گیا اور عوام کی رائے کی عزت کی گئی، تو وہ جسے چاہیں گے الیکٹ کریں گے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ الیکٹ ہوں گے، تو اس کا فیصلہ الیکشن ڈے پر ہوگا، پہلے نہیں کہا جا سکتا. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جن سے آر ٹی ایس نہیں چلا، 2018 کی انہوں نے حوالہ دیا ہے جو الیکشن ہوئے تھے، وہ ای وی ایم الیکٹرانکس ووٹنگ مشین چلانے کی باتیں کر رہے ہیں. انتخابی اصلاحات جتنی بھی ہیں وہ ان کے حامی ہیں، لیکن یک طرفہ فیصلہ وہ قبول نہیں کریں گے. آپ کیا کہیں گے؟ 37 اعتراضات بھی ای وی ایم پر ہیں اور یہ یک طرفہ فیصلے کی بات آپ سب جانتے ہیں. دیکھیں کامران صاحب، یہ جو آر ٹی ایس سسٹم اور ای وی ایمز کی بات آپ کر رہے ہیں، تو یہ تو 2018 میں یہ پوری قوم نے دیکھا. یعنی وہ آر ٹی ایس سسٹم جس نے بہت بڑی چیزیں نہیں کرنی تھی، اس نے فارم 45 جو ہوتا ہے، یعنی جو وہ سب کو دینے تھے وہ دینے میں بیٹھ گیا تھا. پاکستان کی مجبوری یہ ہے، ہمارے ساتھ پریشانی ہے بھائی، کہ ہم ہر مرتبہ کوشش کرتے ہیں کہ ریگنگ کے کوئی نئے طریقے اختیار کیے جائیں. دیکھیں بات یہ کہ قاعدے اور قوانین اور اصلاحات اس کا سارے حامی ہیں، لیکن نیتوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ سب سے ضروری چیز نیت ہوتی ہے. وہ چاہے آپ ای وی ایم کے ذریعے کریں، چاہے آپ اسے بیلٹ باکس کے ذریعے کریں، ورنہ آپ کے سامنے ہے نا کہ اب دھند آ جائے تو سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. یعنی پولنگ ایجنٹ سے غائب ہو جاتے ہیں، پولنگ اسٹیشن نکلتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو سرکاری عملہ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ پہنچتا کہیں ہے اور اکٹھے ایک جگہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے، میں نہیں سمجھتا کہ ای وی ایم مشینیں جو ہیں، اور ای وی ایم مشین دنیا میں بہت لوگوں نے ڈسکارڈ کر دیا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ یورپ میں بہت سے ملکوں نے اسے ڈسکارڈ کر دیا. ایون جرمنی کی ابھی آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت آسانی سے دھاندلی ہو سکتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ابھی الیکشن کمیشن نے 37 اس پہ آبجیکشنز لگائیں. تو بات یہ ہے کہ جس پر نہ تو تمام اپوزیشن جس چیز کو ایگری کر رہی ہے، نہ اس کو الیکشن کمیشن جس کا استحقاق ہے الیکشن کرانا، صاف و شفاف الیکشن کرانا انہی کا استحقاق ہے، وہ ایگری کر رہا ہے. لیکن یہ بازد ہیں کیونکہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ عام حوالے سے اگر پرچیز کے ذریعے ووٹ ڈلے گا تو یہ اتنی بڑی دھاندلی کر نہیں سکیں گے اور لوگوں نے انہیں ووٹ دینا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتے اور نہ ہونے چاہیے. انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہم سب کو بیٹھ کے ایک ٹیبل پر آ کے اپنی نیتوں کے حوالے سے پاکستان میں جو قوتیں دھاندلی کرنے کی طاقت رکھتی ہیں انہیں روکنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ای وی ایم مشینز کے قابل اس وقت ہے ہی نہیں، عام آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں سکے گا اور اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی. اس لیے الیکشنز اس دفعہ کا الیکشن کم از کم ای وی ایم مشین کے ذریعے نہیں ہو سکتا. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہیں مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ
3 سال ہو گئے ہیں مگر این آر او کی رٹ لگا رکھی ہے. مافیا آپ کے این آر او کے تحت جو آپ کے سائے کے تلے ہے نا وہ محفوظ ہے. ملک جب آگے بڑھے گا جب ملک میں آٹا دال چینی گیس چور آپ کے شکنجے میں ہوں گے. این آر او تو آپ نے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے. دیکھیں کامران صاحب، جہاں تک مریم اورنگزیب کے بیان کا تعلق ہے، میں تو اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیں بات درست ہے کہ 3 سال سے این آر او چور ڈاکو لوٹ لیا مار دیا کے علاوہ مجھے ان کے کام تو بتا دیں. آپ نے شاید ابھی دیکھا ہو یہ 3 سالہ کارکردگی کے لیے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ بہت جوش ولولے سے سب کو جمع کر کے اب ایک ہال کے اندر، تاکہ باہر تو نکل کے روڈوں پر تو یہ بات کر نہیں سکتے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کوئی نیک کام کیا، کوئی ایک کام کیا، تو یہ تو محفوظ جگہوں پر بیٹھ کے یہ بات کر سکتے تھے. لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا. عثمان بزدار نے تو اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور وہ خود بھی نہیں بتا سکے کہ وہ کارنامے 1 2 3 4 5 کون سے تھے. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کو ان کو یہ تمام مصیبتوں سے میں ڈالنے کے بعد ان کا دھیان بٹانے کے لیے انہوں نے کبھی این آر او کا سہارا لیتے ہیں، کبھی چور ڈاکو چیختے ہیں، کبھی 3 سال ختم ہونے کے باوجود آج بھی کوئی کام آپ پوچھ لیں تو تمام ملبہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو نہیں کہتا، لیکن اپوزیشن جو ان کو نااہل اور سلیکٹڈ کا جو انہوں نے راگ الاپ رکھا ہے اس میں کہیں نہ کہیں تو صداقت ہے، ورنہ کچھ کام تو انہوں نے کیا ہوتا، کوئی تو ڈیلیوری کی ہوتی. آپ بتا دیں یہ بات غلط ہے کہ اگر آٹا گھی چینی دوائیاں یعنی اگر یہ سستی ہوں گی تو عام آدمی کو تو اس سے کنسرن ہے نا بھائی. کیا انہوں نے کوئی کسی چیز میں کوئی کمی کی ہے؟ آپ مقابلہ کر لیں، آپ معائنہ کر لیں 2013 اور آج کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا، 2018 اور آج کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے سوائے اس کے کہ چونکہ انہیں کچھ کرنا نہیں آتا، کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یا پھر انہوں نے کوشش کی کہ ایک دفعہ ہم آ گئے ہیں پاکستان میں، اس کو جس غریبوں کو جس قدر اور مزید خراب کیا جا سکتا ہے لوٹا جا سکتا ہے وہ کر لیں. مجھے تو دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے علاوہ. فواد چودھری کہتے ہیں کبھی نواز شریف اور کبھی زرداری صاحب کے منہ سے آپ نے یہ سنا کہ وہ الیکشن میں اصلاحات کے حامی ہیں. یہ لوگ کبھی دھاندلی کیے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتے. پاکستان میں نون لیگ کا تو سنا تھا مگر یہ اب پیپلز پارٹی کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں ان سے زیادہ نالائق غیر سنجیدہ اپوزیشن کسی حکومت کو نہیں ملی. ان کی سیاست یہی ہے کہ صرف عدالتوں سے تاریخیں ملتی رہیں. کامران صاحب دیکھیں بات یہ، آپ وزیر اطلاعات یا فواد چودھری صاحب کی جو بات کرتے ہیں نا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ انہیں سنجیدہ کیوں لیتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، دیکھیں ہر انسان کا جو ماضی ہوتا ہے وہ اس کو اس کا حال اور مستقبل سے جوڑ کے رکھتا ہے. آپ دیکھ فواد چودھری صاحب کل پہلے آپ دیکھ لیں وہ تعریفوں کے پل باندھتے تھے پرویز مشرف کے، پھر انہوں نے تعریفوں کے پل باندھتے تھے آصف زرداری صاحب کے، اب وہ ادھر آ گئے ہیں تو اب وہ عمران خان صاحب کے پل باندھ رہے ہیں اور باقیوں کو چور ڈاکو وہی پروپیگنڈا اچھال رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے کہ اس کی بات کو اہمیت دی جائے. کل پتہ نہیں ہے کن کے ساتھ ہوگا. آپ یقین کریں میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان میں خدا نخواستہ کبھی کوئی اور کسی اور کی بھی حکومت آ جائے تو یہ اس کے بھی ترجمان ہوں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کو کوئی اہمیت دینی چاہیے. افغانستان کی جو صورتحال ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہاں پر نئی حکومت بھی تشکیل پا گئی ہے. اب یہ افغان طالبان اس نئی حکومت اور انصاف کے نظام کو لے کر آگے چل پائیں گے؟ کہ افغانستان کے حوالے سے میں بتاؤں، موجودہ طالبان نے جس انداز سے صورتحال ہوئی ہے اور امریکہ نے جس طریقے سے ایک مرتبہ پھر افغانستان کے ساتھ صورتحال کی ہے، اب یہ طالبان حکومت کا امتحان ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اسلام کے نام پر یہاں پر آپ نے ساری جد و جہد کی ہے اور کوشش کی ہے کہ یہاں پر حکومت بنائیں. تو اب یہ طالبان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو یہ باور کرائیں، یعنی پوری انٹرنیشنل تمام پوری دنیا اب ان کی طرف متوجہ ہے. تو انہیں چاہیے یہ وہاں پر انصاف قائم کریں، انصاف کی حکومت قائم کریں، لوگوں میں باقاعدگی سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے طریقہ کار کو ابھاریں اور
ادھر جتنے بھی طبقات ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں تو ہی کامیاب ہوگی. ادروائز یہ صرف طالبان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس سے ایک پیغام جو نیگیٹو یا منفی جائے گا وہ اسلام کے لیے بھی جائے گا, کیونکہ یہ اسلامی حکومت کے نام کا انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور یہ وہی بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اسلام نے تو بڑے دیکھ لیں جس طریقے سے حکومت کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طبقات کو انہوں نے خود مصیبتیں جھیلی, لیکن نہ انہوں نے اس زمانے میں بھی آپ اگر دیکھ لیں تو وہاں یہودی بھی رہتے تھے, وہاں کرسچن بھی تھے, وہاں سارے لوگ تھے, ان کو پورا تحفظ دیا, لوگوں میں انصاف قائم کیا, لوگوں کی مشکلات کو حل کیا تو جا کر ہوئے. تو طالبان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا ایک پوسچر اس انداز کی اگر حکومت کریں گے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور سب کے حقوق دیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھی ایکسیپٹ کرے گی اور وہ اسلام کے لیے بھی ایک بہتر چیز ہوگی. بشارت مرزا, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے لیے وقت نکالا. آپ سے پھر کسی اور سیاسی پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں, کیونکہ جو آپ کی رائے کا جو اظہار خیال ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. میں ہوں کامران گل. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.